रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ देगा, हदीस पाक का मफहूम है, वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। 3 दुनिया में, 3 कब्र में, 3 मरते वक्त और 3 मैदान महशर में। अब जरा सुन ले, उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूं, पढ़ दूं? जी जी। आप थक तो नहीं गए ना? नहीं। थक जाए तो चुप हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप थक गए। कुछ लोग मजमा देखने आते हैं, फिर उनको थक जाते तो चले जाते हैं, और कुछ सुनने आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सलाम ना पढ़ा जाए हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमेशा हमारा टारगेट वही होते हैं जो सुनने आते हैं। सही है, तो आपकी तवज्जो है, बात आगे बढ़ा सकता हूं। 3 मुसीबतें दुनिया में, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 1, जो नमाज छोड़ दे, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। सब लोग हो ना परेशान हो, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, अरे ये क्या मौलवी बात कर रहा है, बोले बरकत उठा लेता अल्लाह, हम तो बरसों से नमाज नहीं पढ़ते, करोड़पति है। हमने कहा आप समझे नहीं बात को, एक है कसरत और एक है बरकत। आपके पास कसरत है, आप करोड़पति है, बरकत नहीं है। करोड़पति होकर भी आप बेचैन है, बेकरार है, सुकून नहीं है। कहते हो ना सब कुछ है मौलाना, सुकून नहीं है, क्यों? कसरत है, बरकत नहीं है। तो कसरत और बरकत की मिसाल बताऊं, कुत्ते के बच्चे दर्जनों पैदा होते हैं, कसरत है, और बकरी के सिर्फ 2-3 पैदा होते हैं, बरकत है। कुत्तों का रेवड़ नहीं मिलेगा, बकरियों का रेवड़ मिलेगा, जबकि हजारों ज़बा की जाती है। क्यों? कुत्तों में कसरत है, बकरियों में बरकत है। और आसान कर दे इसको, यजीद 8 बेटे छोड़ के मरा था, 8 बेटे छोड़ के मरा था। आज कोई आले यजीद नहीं मिलती, क्योंकि कसरत भी कसरत, हुसैन एक बीमार छोड़ के गए थे। अब सुन्नियों का कोई मोहल्ला नहीं मिलता जहां पर सैयद नजर ना आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, बाहर तैयबा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बरकत कितनी दी, बरकत कितनी दी। देवा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। महाराजा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। कलिया शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। अजमेर शरीफ चले जाओ, यानी जमीन के अंदर भी बेटे इज्जत से आराम कर रहे हैं, और जमीन के ऊपर भी, बेशक बेशक, जमीन के ऊपर। क्यों? वहां कसरत थी, यहां बरकत है। तो कसरत मेहनत से मिलती है, बरकत करम से मिलती है। तो अल्लाह सबसे पहले बेनमाजी की रोजी से बरकत उठा लेता है। अब बरकत गई तो फिर आप आते हो हजरत तावीज। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इतना कहता हूं, इतने पागल ना बनो। मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम को सिर्फ सबक सुनाने के लिए अगर गलती करूंगा तो इस्लाह कर देंगे। सहर, जादू, बला, जिन, भूत का असर होना, तावीज उसका इलाज है। अगर अल्लाह बरकत उठा ले नाराज होकर, किसी मौलवी के तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत को ला सके। ये बात याद रखना, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ला दूंगा, हमारे हुजूर मुफ्ती आजम, हमारे दादा मुर्शिद तावीज देने से पहले हाथ की तरफ इशारा करके कहते थे, बेटा नमाज पढ़ेगा तो तावीज असर करेगा, वरना तावीज असर नहीं करेगा। इकबाल ने इसी का रोना रोया था। आजकल कुछ लोग ये दावा करते हैं, जा बेटा हम हैं, तो तू भी तबाह होगा और जिसको तू कह रहा है वो भी तबाह होगा। अल्लाह के रसूल फरमाए, जो नमाज छोड़ दे, अल्लाह उससे अपनी करम की चादर हटा लेता है। जब अल्लाह करम की चादर हटा ले तो हम है तू होने वाला कौन है? इकबाल ने इसी का रोना रोया था, कहा था, निगाहे दीनो मताए दीनो दानिश। इकबाल बड़ा मुफक्किर था, बड़ा रोना रोया उसने अपनी कौम पे, कहा मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी, ये किस काफिर अदा ने अपनी मस्तियां बिखेरी है कि अल्लाह वालों की मता लुट गई। लेकिन फिर वो नाउम्मीदी का शायर नहीं था, मायूसियों का शायर नहीं था, वो उम्मीदों की का प्याम देने वाला था। लेकिन जब ये रोना रोया तो साथ में उम्मीद भी की कहने लगे, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्त वीणा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम मायूस नहीं है, इंशाअल्लाह ये जलसे इनकलाब लाएंगे। मुसलमानों, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी रोजियों से बरकत उठा लेगा। और अल्लाह बरकत उठा ले, किसी में ताकत नहीं, कितना ही बड़ा बाबा हो, कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कोई, बल्कि सच्चा आलिम होगा तो बोलेगा, भैया नमाज नहीं पढ़ता तो मैं तुझे तावीज़ नहीं देती। ये बात है। आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, बल्कि अब तो तुम जादूगरों के पास जा रहे हो, सिफली वालों के पास जा रहे हो, पंडितों के पास जा रहे हो,
تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رضا کے مطلق ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی. اتنا آسان کام تھا, 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے. نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا. لیکن یہ بھی کہتا ہوں, برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. برکت تو مل ہی جائے گی, برکت تو مل ہی جائے گی. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا, گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا. گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے, بچہ ملے. کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں, بلا تمثیل بلا تمثیل. ملانے کو نہیں, صرف سمجھانے کے لیے کہا. اس مثال کو بھول جائیے, لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی, ہر نعمت ملے گی. تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے, نہیں پڑھو گے برکت جائے گی. نمبر 2, جو نماز چھوڑ دے, دوسری مصیبت, اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے. زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے, لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی, عمر کی برکت. بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا, نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے, عمر بھی گھٹتی ہے. پہلے 90 سال دادا پر دادا کی عمر ہوتی تھی, اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی, زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا, پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا, ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی, اس کو سن لو. جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا, جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا, اللہ اتنا غیرت والا ہے, شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے. وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے, حالانکہ وہ کرم کرتا ہے, وہ بڑا کریم ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لگی, مگر وہ غیرت والا بھی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور ایک بات کہوں, اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیوں, مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے, تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا, جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا, جو بڈھا ہو جائے, تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا. میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں. جوانی میں زنا کرو گے, جوانی میں شراب پیو گے, جوانی میں پاپ کرو گے, جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے, اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے. یہ تو اس کا کرم ہے, وہ توفیق دے, لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا. کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے, جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو, جس کی دم کٹی ہوئی ہو, جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو. پوچھو علماء سے, کیا قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ؟ تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے, وہ عبادت کے لیے بڈھے کو. لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا, کمزور ہو گئے, تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں, جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا, سنتیں بھی پڑھتا تھا, زائد پڑھتا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا, میں نے بڑھاپا کمزوری دی ہے, اس لیے نہیں پڑھتا ہے, پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے کہ یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, اللہ کے رسول فرماتے اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. اور جب بوڑھا ہو جائے اسلام میں, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, اب بوڑھا ہو گیا ہے نا, اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے بندو, تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے. نمبر 3, کیا 3 نشانیاں, 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی, روزی سے برکت جاتی ہے, عمر سے برکت جاتی ہے. نمبر 3, اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے, نیکوں کا نور اٹھا. دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھے گی, بڑھاپا آئے گا, ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں, ہے نا. آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی, ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے, لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے, زندگی میں بھی چمکو گے, قبر میں بھی چمکو گے, اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے چودھری رام کا چاند چمکتا ہے. نماز قبر میں نور ہوگی, اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے,
ہے. نماز پڑھو, انشاءاللہ چہرے چمکیں گے. میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی, بہت کوشش کرتی ہے, بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں, میں اچھی لگوں, اچھے رشتے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے, حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء, ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ فیس واش ہو, صابن ہو, کریم ہو. اگر اس کے اندر ناجائز اور حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا, وضو سے چمکے گا, اور اللہ اکبر. اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا. آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں, چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں. بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے, سلام کریں کہ نہیں کریں. اچھا پھر اعتراض بھی کرتے, دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا, مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کرے. ارے تیرا منہ دیکھ, تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے. مولانا کیا تجھے سلام کریں گے؟ یہ حال ہے, یہ حال ہے. تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا. جا کے اپنے چہرے دیکھو. نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں, فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں, ظہر میں گپ شپ کرنے والوں, اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو. ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. قریب نواز 90 لاکھ کو اپنی ایمان کی دولت عطا فرمائی. امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا. وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا, لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے, مسلمانوں کا امام ہے, نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا. جیسے ہی گیا امام نے جیسے ہی نقاب ہٹایا, چہرے کا پردہ ہٹایا, چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی. لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے. اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کا, جب میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا, اپنے پاس ہی رکھا, پڑھایا لکھایا اور اس کو بھی امام بنا دیا. اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی. سبحان اللہ, زندہ باد. یہ چہرے تھے, چہروں کی تمازت یہ تھی. اللہ اکبر. آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے, سونے سونے چہرے, آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلا پن ہے, کالا پن ہے, آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی, خوبصورت ہوتی تھی, آنکھوں میں جمال ہوتا تھا. آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول شرما جائیں. چہرے کی اللہ اکبر خد و خال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لالا کا کمل شرما جائے. لیکن آج حالات کیا ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے, صحت ضائع ہو رہی, سب ضائع ہو رہا ہے. تو کیا عرض کیا میں نے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز چھوڑنے پر 3 مصیبتیں آئیں گی. نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی, نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی, اور نمبر 3 اللہ چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لے گا. پھر آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کو 3 مصیبتیں آئیں گی. جب مرے گا نا تو 3 مصیبتیں اٹھائے گا وہ. نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ کے رسول سچے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آئے گی مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کر کے مرے گا, مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر مرے گا, ذلت کی موت آئے گی. توبہ کرو اللہ کے بندو, موت سے پہلے اس پر ذلت مسلط کی جائے گی جو بے نمازی. درود شریف پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا. ایک بار سب بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یقیناً امروہہ والے اور گرد نواز سے آنے والوں کی عزت کو اور ان کے ذوق و شوق کو سلام کرتا ہوں. اتنا کوئی شخص کسی کو پکائے تو لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں, لیکن آپ کے ذوق و سلام ہے ماشاءاللہ. میں جلدی اپنی بات پوری کر لیتا ہوں, جلدی سے روایت پڑھتا ہوں, توجہ آپ کی عرض کروں نا, میں بات آگے بڑھاؤں. درود شریف بلند آواز سے پڑھے آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض ہی کر رہا تھا 3 مصیبتیں موت کے وقت اس کو آئے گی. نمبر 1 ذلت کی موت, ذلیل ہو کر مرے گا. کون عزت نہیں چاہتا؟ ہر بندہ عزت چاہتا ہے, لیکن آقا فرمانے جس کے صدقے میں عزت بنی ہے, جس کے صدقے میں عزت پیدا ہوئی ہے,
وہ رسول فرما رہے بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, عزت مومنوں کے لیے ہے. اور بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ بے نمازی ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا. اگر صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ, صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا, تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے. اور یہ مت تعویلیں مت کرنا, آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. نماز پڑھو گے, نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی بلکہ عزت کی موت آئے گی. انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے, بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے, اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی. صرف 10 منٹ, 10 منٹ کا وقت نکالو, ذلت سے بچ جاؤ, ذلیل ہونے سے بچ جاؤ, ذلت کی موت سے بچ جاؤ. نمبر 2, آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی ہے, اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا, اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی. یعنی وہ بھوکا مرے گا, بھوکا. بے نمازی بھوکا مرے گا, اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی. دوسری مصیبت. نمبر 3, تیسری مصیبت, اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا, اتنی پیاس کہ اگر اس کو, بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی. 7 سمندروں کا پانی کہاں, قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے, اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا. اللہ اکبر. تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا, بے نمازی بھوکا مرے گا, بے نمازی پیاسا مرے گا. 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی. میرے بھائیو, پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں اپنا بھلا چاہ لو, اپنی خیر چاہ لو. صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے. ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے, 50 منٹ نکالنا ہے. اللہ کے بندو, آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو, آج سچی توبہ کر لو, جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ. اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا, آج بھی مسجدوں میں ہے, کل بھی مسجدوں میں رہیں گے. سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی. اللہ اکبر. قبر, وہ قبر, اللہ اللہ, وہ قبر اوپر مٹی ہے, نیچے مٹی ہے, دائیں مٹی ہے, بائیں مٹی ہے, آگے مٹی ہے, نیچے مٹی ہے, مٹی ہی مٹی ہے. نہ تکیہ ہے, نہ چادر ہے, نہ بستر ہے, نہ لائٹ ہے, نہ روشنی ہے, نہ اجالا ہے, نہ ٹھنڈک ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے. کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے, قبر بچھوؤں کا گھر ہے, قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے. اللہ اللہ, ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں, ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں, ذرا سوچو تو صحیح. اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر, اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے, پنکھا بند ہو جائے, اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی. مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح, وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے, جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے, اللہ اکبر, وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اللہ اللہ, وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے, نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی, نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی, نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا. اللہ اللہ, وہاں تو حال یہ ہوگا ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا, عمل کیا لایا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی, آسماں کیسے کیسے, جب چوٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی, وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تاریکی ہی تاریکی ہے. اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا. پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی. اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا, میری اوقات ہی نہیں تھی. آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی. اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا, ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں, اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی. 10 منٹ, صرف 10. انسان پان کھاتا ہے, پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو, ہر کامیابی لے لو. کیونکہ اذان کہہ رہی حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح, ہر کامیابی تمہارا مقدر, گارنٹی ہے نماز میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے. نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے. نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہے. واؤ 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں گھس جائیں گی. اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا. آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے. آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا. حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع. شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے. جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا. ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا. لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا. فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑا عصر تک، عصر نہیں پڑا مغرب تک، مغرب نہیں پڑا عشاء تک، عشاء نہیں پڑا